अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक हसास मौजू लेकर आई हूँ, सौतेले बापों से माज़रत के साथ। पहले दुरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी दुख और सुख की छाँव का नाम है। इस दुख सुख की छाया और धूप को झेलते हुए जब इंसान गुजरता है तो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं। उनमें एक तकलीफ दे वाक़या ये पेश आता है या हादसा पेश आता है या सानेहा कह लीजिए कि सर से बाप का साया उड़ जाना। अब एक जवान औरत मजबूर हो जाती है कि वो दूसरी शादी करे। जब वो दूसरी शादी करती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे की औलाद को, बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं, औरतें भी होती हैं जो दूसरे की औलाद को खुशी खुशी बर्दाश्त करें। अभी ये हाल में नेट पर एक वायरल हुई है यही वीडियो, जिसमें एक रमज़ान के महीने में एक नन्हा बच्चा 6-7 साल का नाजुक दुबला पतला बच्चा और उसको उसका सौतेला बाप जवान आदमी लकड़ी के रबर के दोहरे पाइप से मारता चला जा रहा है, मुसलसल मार रहा है। बच्चे की चीखें नहीं थम रही हैं अजियत से और वो रुक नहीं रहा है, मारता चला जा रहा है कि बच्चे ने फल खा लिया है, जबकि बच्चा कह रहा है मैंने नहीं खाया। अब ऐसे में बच्चे की माँ आती है और बस मिनमिना के कहती है छोड़ दें इसे, इसने नहीं खाया है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो मारता चला जा रहा है। बहरहाल वो गिरफ्तार हुआ और बच्चे के साथ मेहरबानी का सलूक किया पुलिस वालों ने। खुदा उनको इसकी जजा दे और अपनी औलाद की खुशियां देखें वो पुलिस वाले जिन्होंने एक्शन लिया। ये एक वाकया वायरल हुआ हमारे माशरे में। न जाने कितने वाकयात होते हैं रोजाना, न जाने कितने बच्चे पिटते होंगे अपने बापों से, कहीं डंडे से, कहीं लोहे के पाइप से, कहीं रबर के पाइप से। तशद्दुद की अनगिनत कहानियां। अब मैं बताऊं अपने लाइफ में पेश आने वाला एक वाकया। देखिए, मर जाना अलग चीज़ है। शौहर का खुदा न खास्ता किसी जवान लड़की के शौहर का मर जाना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। खुदा किसी लड़की को इस इम्तिहान से ना गुजारे। लेकिन वो लड़कियां जो जानबूझ के अपने बच्चों को सौतेले बापों के हवाले करती हैं, ये उनसे गुजारिश है मेरी कि खुदारा वो अपने बार बार अपने फैसले पे गौर करें। और ये जो चल निकला है रवाज, 2 बच्चे और 3 बच्चे लेके बड़े तमतराक से आके वो बैठती हैं मैके में और कहती हैं हमारे भाई पूरा करेंगे, हमारे बाप पूरा करेंगे। माएँ कहती हैं हमारे ऊपर 2 रोटी भारी नहीं है। वो बार बार सोचें कि आगे चल के क्या पेश आना है। तो हुआ यूं, ये 25-30 बरस पहले की बात है। एक लड़की की मुलाकात हुई, वो मेरे मोहल्ले में आई थी, किसी शादी में शरीक हुई थी वो, ये शायद इससे भी ज्यादा कुछ अरसा गुजरा हो। बहरहाल उसके साथ 3 छोटे बच्चे थे, प्यारी प्यारी बच्चियां 2 और एक बच्चा। मैंने बातचीत की, उससे मेरी दोस्ती हो गई, मैं भी शादी में शरीक थी। मैंने पूछा उसका शौहर, उसने कहा कि मैंने खुला का मुकदमा किया हुआ है, वो दे नहीं रहा है, लेकिन मैं लूंगी। मैंने वजह पूछी, इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने मना किया उसे। मैंने कहा कोशिश करो, खुदा से मदद लो, लेकिन वो मानी नहीं। उसने बहरहाल खुला हो गया कुछ अरसे में। और उसके बाद मैंने उससे ये भी पूछा था कि जब खुला हो जाएगा तो तुम्हारी गुजर बसर कैसे होगी। उसने अपने हाथ की उंगलियां नचाई थी और कहा था मेरे इतने भाई हैं, 2-2 महीने भी एक भाई के पास रहूंगी तो मेरे भाई मुझे संभाल लेंगे।
یہ زوم، یہ تنتنا، یہ اس عورت کو کہاں لے جاتا ہے سوچئے. میں کیا بولتی، اتنا جہاں پہ اپنی ذات کا نشہ ہو وہاں پہ کیا سمجھایا جا سکتا ہے. میں خاموش ہو رہی، اور پھر وقت گزرا تھوڑا سا، بھائیوں نے واقعی سنبھالا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ برس میں بھائی بھی شادی کے قابل ہو گئے. اچھا، میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی، آنا جانا تھا اس کا محلے میں، تو مجھ سے وہ ملنے ضرور آتی تھی. اب وقت گزرتا گیا، بچیاں نو عمری میں آ گئیں، اور نوخیز بچپن جو ہوتا ہے اس میں بچے آ گئے اس کے تینوں، اور بھائیوں کی شادیوں کا وقت آ گیا. اب بھائیوں کی شادیاں شروع ہوئیں، 1 2 3، اور جناب پھر وہ وقت آیا جب اس کو اس کے بھائیوں نے مل کر ایک بلند فلیٹ والی عمارت میں سب سے آخری فلور پر ایک سستا سا فلیٹ 2 کمروں کا دلوا دیا. اور وہ پھر اس میں رہنے سہنے لگی، بھائیوں سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن اب ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آئی. جب فاقہ کشی کی نوبت آئی تو پھر اس نے ایک کثیر العیال شخص سے، جس کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی، شادی کر لی. وہ آدمی، میں کیا کہوں، خدا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن ان کے مزاج میں اتنی نیکی تھی کہ جب سردی گرمی کے کپڑے بنتے تھے تو بچیوں کے نہیں بنتے تھے. بیٹا تو لے لیا تھا ایک ماموں نے اپنے پالنے کے لیے اپنے پاس، لیکن بچیاں تو بہرحال اس کے پاس تھیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں بڑی لڑکی کی شادی کر دی اس نے، ایک معقول رشتہ مل گیا. تو اب چھوٹی بچی، چھوٹی کی عمر اب تھی 17 سال، 16 17 رکھ لیجیے. ایک دن جب وہ اپنی بیگم کے لیے محترم کپڑے لے کر آئے تو میری دوست نے کہا کہ ایک جوڑا میری بیٹی کے لیے بھی لے آتے. تو موصوف نے فرمایا کہ بھائی سنو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم سے اور تمہاری بیٹی سے تو نہیں کیا نا ایک وقت میں. یہ بات بیٹی کے دل کو جا کے تیر بن کے پیوست ہو گئی. وہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. پھر اس کی ماں میرے پاس آئی روتی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی ہے لڑکی. میں گئی، وہ ہوش میں آئی. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تمہیں اس گھر سے جانا ہے، جیسے بڑی چلی گئی ہے، ان باتوں کو دل پہ نہ لو اور رخصت ہو جاؤ. وہ سمجھی، کہنے لگی ابھی تو میں 17 کی ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، رشتہ ناتا آتے ہوئے ٹائم لگے گا، 1 2 برس میں اپنے گھر جاؤ صبر شکر سے گزار کے. اب اس بچی کی شادی کا وقت آیا تو ماں نے کہلوا دیا کہ میرے پاس تو رخصت کرنے کو نہیں ہے. بڑی بیٹی کو بھی اسی نے رخصت کیا تھا، لیکن اس نے ایسے رخصت کیا تھا کہ جس میں سوتیلا باپ شامل نہیں تھا. اب سوتیلا باپ بھی موجود تھا. تو جب شادی کا وقت آیا اور سگا باپ آیا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، تو شادی ہال میں سوتیلے باپ نے اتنا ہنگامہ کیا کہ وہ شریک ہونے کیوں آیا. اور کہ میری دوست بتا رہی تھی کہ میں تو شادی ہال سے نکل گئی اور میں نے چھپ کے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا. میں ہال میں آئی بھی نہیں رخصتی دیکھنے کے لیے، اتنا شور کیا تھا میرے دوسرے شوہر نے. بہرحال سگے باپ نے بیٹی کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، جبکہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. اور بعد میں بیٹی بتا رہی تھی کہ ابو نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ بتا رہے تھے. اب آپ بتائیے کہ کیا ایک سوتیلا باپ، وہ بھی مرد ہے نا، اور شوہر بن گیا ہے کسی مجبور کا، تو کیا اس کے لیے یہ وہ نہیں ہے کہ وہ جب اس نے ایک نیکی کی ہے، ایک نیکی کمائی ہے کہ اس نے ایک مجبور کو اپنے عقد میں لیا ہے، اس کے بچوں کو لیا ہے، تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے. کیا یہی ظالمانہ طرز عمل جائز ہے؟ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچئے. میں معذرت کر رہی ہوں، خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں جو کچھ بیان دے رہی ہوں یہ حق باہر صحیح ہے. مجھے خدا کے گھر حاضری دینی ہے،
ان تمام باتوں کی جو میں الفاظ بول رہی ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ خدا را خیال کیجیے، یا تو شادی کیجیے نہیں دوسری بال بچے والی عورت سے، کوئی ایسی اکیلی ہو تو اس سے کیجیے، اور اگر کر رہے ہیں بال بچے والی سے تو خوف خدا رکھیے۔ اب ایک اور سوتیلے مرد کا میں آپ کے سامنے قصہ پیش کرتی ہوں۔ یہ ایک سوتیلے باپ کا بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ جب بھی یاد آتا ہے میں بے اختیار دعا دیتی ہوں اس شخص کو اور دعائیں دیتی ہوں۔ ایک بچی میرے پاس آئی، جوان، شادی شدہ، اور اس نے کہا آنٹی میری شادی انٹر کے بعد ہو گئی تھی، اب میں BA کرنا چاہتی ہوں، مجھے تیاری کروا دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ مجھ سے فری ہو گئی بچی تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرے ماں باپ سگے نہیں ہیں، مجھے انہوں نے لے کے پالا ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ پتہ ہے مجھے کب پتہ چلا؟ کہنے لگی میرے یہ والدین مجھے اس طریقے سے رکھتے تھے جیسے پھولوں کی رانی کو رکھا جائے۔ پھر کہنے لگی کہ میری فیملی میں ایک لڑکے نے میرے شوہر نے ایک تقریب میں مجھے پسند کر لیا، مجھے بھی اچھا لگا، پہلے تو میں جھجکی لیکن پھر میں نے بھی پسند کیا، اور میں نے اپنی امی سے بتایا کہ وہ لڑکا مجھے ایسے ایسے کہہ رہا تھا بلا کے اپنے پاس۔ تو امی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تمہاری بات ہو تو تم اس سے کہنا کہ وہ رشتہ بھیجے۔ چنانچہ رشتہ آ گیا، شادی ہو گئی، اور کہنے لگی کہ پتہ ہے کیا ہوا؟ نکاح والے دن میرے ابو میرے پاس جب سائن کے لیے آئے تو نکاح نامے پہ ان کا نام نہیں تھا، دوسرا نام تھا۔ میں نے کہا کہ ابو یہ کیا نام ہے؟ آپ کا نام تو یہ نہیں ہے۔ تو ابو بجائے اس کے کہ کچھ کہتے، ابو نے مجھے لپٹا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، میں نہیں ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میری تو حالت غیر ہو گئی، میں بے ہوش ہو گئی چیخ مار کے، اور میں نے کہا میں اس چیز کو کیسے تسلیم کروں کہ وہ شخص جس نے مجھے پھولوں کی رانی بنا کے پالا وہ میرا باپ نہیں ہے، سوتیلا باپ ہے۔ اس مثال سے سوچئے کہ اس شخص نے جو سوتیلا تھا لیکن اس نے بچی کو کیسے پالا کہ بچی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ یہ دنیا ہے، 4 دن کی دنیا ہے، یا جنت بنا لو یا دوزخ بنا لو، اعمال نامہ تو ہاتھ میں ہوگا نا۔ تو آئیے ایسے اعمال نامے بنائیں، چاہے آپ سوتیلے باپ ہیں یا آپ سوتیلی ماں ہیں، ایسے اعمال نامے بنائیے کہ خدا کے گھر جائیں تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے۔ اعمال نامہ ہاتھ میں جب دے دیا جائے گا نا تب پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ سوتیلی ماؤں کے بھی میں نے بڑے بڑے عظیم الشان کردار دیکھے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں بتاؤں گی۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے جو میرے پاس ہے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ و ناصر، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔